नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब। स्पारा 13 अल्हम्दुलिल्लाह जुज़ 13 सूरह यूसुफ का आगाज हमने कल किया था। बहुत सारे सबक हमने सीखे। आज मजीद वही किस्सा भी जारी है। तो उससे पहले ये कि कुरान का सीखना और सिखाना बेहतरीन अमल है। इस दुनिया में आप जो भी अमल करते हैं उनमें से सबसे बेहतरीन जो अमल है वो कुरान सीखने और सिखाने का है। तो हदीस है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और उसकी तालीम दे। दोनों में से एक काम जरूर करना चाहिए। कुरान, अगर आप फुल टाइम ये काम नहीं करते, आपकी फुल टाइम कुछ और जॉब है, तो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम वीकेंड्स पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंसान को वक्त जरूर निकालना चाहिए कि कुरान की दर्स व तदरीस में आप वक्त चाहे थोड़ा ही लगाएं, बहुत लगाएं तो जाहिर है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कुरान को पढ़ने और पढ़ाने वाले खास लोग होते हैं, वो वीआईपी होते हैं अल्लाह ताला की नजर में। हदीस है कि बेशक लोगों में से कुछ अहल अल्लाह होते हैं और अहले कुरान ही अहल अल्लाह होते हैं और वो उसके खास बंदे होते हैं। तो कुरान की बदौलत इंसान को अल्लाह सुब्हान व तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब होती है। इब्न मसूद ने फरमाया कि जो शख्स कुरान से मोहब्बत करता है वो दरअसल अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और ये दोनों मोहब्बतें हमारे ईमान का हिस्सा हैं। स्पारा 13 सूरा यूसुफ आया 53। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम वक़ाल अल-मलिक अतूनी बिही अस्तखलिसहु लिनफ्सी फलम्मा कल्लमहु क़ाल इन्नक अल-यौम लदैना मकीनुन अमीन। मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करती। ये कहा जाता है कि ये जो जुमला है ये उस औरत का आखिरी जुमला है कि पीछे से मतलब वो बात हो रही थी ना अभी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि पहले मेरी मतलब पाकदामनी साबित की जाए, तो यहाँ से फिर वो औरत ये कहती है कि मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करती, यानी कि बेशक नफ्स तो बुराई पर ही उबारने वाला है। तो यहाँ पे ये है कि ये भी कहा जा सकता है कि ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौल है कि जिसका मतलब है कि मेरा बुराई से बच जाना अपने बलबूते पे नहीं बल्कि अल्लाह ताला की दी तौफीक से था। और अगर ये अजीज़े मिस्र की बीवी जुलेखा का कौल है तो ये वो हकीकत पे मबनी बात कर रही है, क्योंकि उसका गुनाह अपने गुनाह का और यूसुफ को बहलाने और फुसलाने का उसने एतराफ कर लिया। बेशक नफ्स तो बुराई पर उबारने वाला ही है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार ही अपना रहम करे, यकीनन मेरा पालने वाला बड़ी बख्शिश करने वाला और बड़ी मेहरबानी करने वाला है। तो यहाँ पे ये है कि नफ्स जो है वो इंसान को बुराइयों पर उबारता रहता है। कहा जाता है कि आऊज़ु बिल्लाह पढ़े तो शैतान तो चला जाता है, लेकिन आपके नफ्स की जंग, आपका दुश्मन सबसे ज्यादा
جو سخت جنگ آپ کی ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی ذات سے ہی ہوتی ہے. اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو بہت نیک اور پاکباز نہیں سمجھنا چاہیے. جو جتنا زیادہ نیک اور پرہیزگار ہوتا ہے اس کو اتنی ہی زیادہ اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں. تو نفس کی 3 اقسام ہوتی ہیں. نفس امارہ جو کہ برائی پر اس کو ملامت کرتا رہتا ہے، جو کہ برائی پہ آمادہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے. اور لفظ لوامہ جو برائی پہ اس کی ملامت کرتا ہے، ملا جلا، یعنی کہ نیک بھی کام کر لیے اور برائیاں بھی کر لی، لیکن اس کا جو نفس ہے وہ جب برے کام کرتا ہے تو اس پر اس کی ملامت کرتا ہے. اور پھر نفس مطمئنہ، جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالی ہم سب کو بھی نفس مطمئنہ نصیب فرمائے، اور اسی روح کو پھر قیامت کے دن نفس مطمئنہ کہہ کے جنت کے لیے بلایا جائے گا. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں. اب یہاں پہ بادشاہ جو تھا اس نے یوسف علیہ السلام کے علم اور فضل کے ساتھ ان کے کردار کی رفت اور پاکیزگی بھی دیکھ لی، اس پہ واضح ہو گئی، تو اس نے ان کو اپنا مصاحب اور مشیر بنانا چاہا. پھر جب اس نے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں. مکین امین. یوسف نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے. یہاں پہ خزانہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جہاں پہ چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں. تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں. یوسف علیہ السلام نے کیونکہ ان میں یہ ابیلٹی تھی، ان کو پتا تھا کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. ویسے ہر جگہ اپنی تعریفیں کہ میں یہ تو میں وہ اس طرح بیان نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی جگہ ضرورت ہے آپ کی اور آپ وہ کام کر سکتے ہیں، لوگ مشکل میں ہیں اور آپ کو میں وہ صلاحیت ہے تو آگے بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. یہ پھر اپنے منہ یا مٹھو بننا نہیں ہوتا، بلکہ مشکل حالات میں لوگوں کی مدد کرنا ہوتا ہے. اگر اس وقت آپ میں وہ ایبیلٹی ہے اور لوگوں کو اس کی ضرورت بھی ہے اور آپ اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے تو یہ پھر گناہ کی بات ہوتی ہے. تو جیسے آپ اپنی سی وی بناتے ہیں اور آپ جب آپ جاب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اپنے بتاتے ہیں کہ مجھ میں یہ ایبیلٹی ہے. اسی طرح یوسف علیہ السلام نے بھی بتایا، اس طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا. سبحان اللہ، کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے. سبحان اللہ. تو بادشاہ بھی وہی کچھ کرتا جس کا حکم یوسف علیہ السلام دیتے. اور یہاں پہ دیکھیں کہ پورے کا پورا کنٹری اب یوسف علیہ السلام کے انڈر تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں. ہم نیکوکاروں کا ثواب جو ہے ضائع نہیں کرتے. یہ ان کے صبر کی وجہ سے وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ان کے احسان کی وجہ سے، ان کے صبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھی ان کو کتنا نوازا. وہی ہوتا جو کہ عزیز مصر جس کے گھر غلام بن کے آئے تھے، کہا جاتا ہے کہ وہی عہدہ پھر یوسف علیہ السلام کو مل گیا اور اب آقا کے منصب پہ وہ اس پہ مطلب اس منصب پہ وہ فائز ہو گئے. یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا آخروی اجر بہت ہی بہتر ہے. تو جتنی مشقت زیادہ اتنی ہی مدد اللہ کی زیادہ آتی ہے. آگے دیکھتے ہیں وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا. تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد پھر قحط سالی شروع ہو گئی. جو بادشاہ کو خواب آیا تھا اس کی حقیقت ہو گئی، جس نے ملک مصر کے تمام علاقوں کو اور شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ کنعان جہاں پہ فلسطین میں جہاں پہ یوسف علیہ السلام کے بھائی رہتے تھے، اس قحط کے اثرات ادھر تک بھی پہنچ گئے، جہاں یوسف علیہ السلام کے والد اور یعقوب علیہ السلام
یعنی سب وہاں پہ مطلب رہائش پذیر تھے. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن تدبر کے ساتھ انتہائی عقل مندی کے ساتھ اس قحط سالی سے نمٹنے کے لیے جو انتظامات کیے تھے پہلے وہ اب کام آنے شروع ہو گئے, اور ہر طرف سے لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے آ گئے. تو یہ شہرت یوسف علیہ السلام کی کنعان میں بھی جا پہنچی. تو ان کے بھائی پھر ان کے پاس غلہ لینے کے لیے جو کہ ان کے پاس جمع پونجی تھی وہ لے کے دربار شاہی میں پہنچ گئے, جہاں یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے, جنہیں ان کے بھائی ظاہر اس وقت تو چھوٹے تھے. یوسف علیہ السلام تو ماشاءاللہ جوان اور خوبصورت جوان ہو چکے تھے, اور بھائیوں کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوسف ہی بادشاہ ہو سکتا ہے. وہ تو ان کو اپنی طرف سے کنویں میں پھینک کے چلے گئے تھے, پھر جس کو اللہ رکھے جی اسے کون چکھے. اور جب اس نے ان کے لیے سامان تیار کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں, اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والا. تو یوسف علیہ السلام نے ظاہر انجان بن کے ان سے ان کی فیملی کی باتیں پوچھی, تو جس پہ انہوں نے بتا دیا کہ ہمارا مطلب دوسری ماں سے بھی ایک بھائی ہے, تو اس وقت 10 ہم موجود ہیں. تو ایک بھائی ہمارا جنگل میں ہلاک ہو گیا تھا, اور دوسرے بھائی کو والد نے تسلی کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ اس بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا, اور دھمکی بھی ساتھ دے دی, بس اگر تم اسے میرے پاس نہ لے کے آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی بھی ناپ نہ ملے گا, یعنی غلہ تمہیں اب نہیں ملنے والا, بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. قالوا سنراود عنه اباه وإنا لفاعلون. انہوں نے کہا اچھا ہم اس کے باپ کو, اپنے باپ کو نہیں اس کے باپ کو, اس کی بابت پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے. تو آگے ہے جی, اور اپنے خدمت گاروں سے کہا کہ ان کی پونجی ان کی بوریوں میں رکھ دو, تاکہ ان کے پاس ظاہر ہے کوئی مال ہوگا تو وہ جلدی واپس آئیں گے. یوسف علیہ السلام ظاہر ہے بےتاب تھے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے, تو انہوں نے جو وہ مال لے کے آئے وہ سارا واپس رکھوا دیا کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ کر آئیں گے. آیا 63, جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے ہم سے تو غلے کا پیمانہ روک لیا گیا ہے, اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں, اور ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں. یہ بات ایک دفعہ پہلے بھی وہ کہہ چکے تھے یوسف علیہ السلام کی دفعہ. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا. ٹھیک ہے, یعنی تم نے یوسف کو ساتھ لے جاتے وقت بھی اس کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا, لیکن جو کچھ ہوا وہ سامنے ہے, اب میں تمہارا کس طرح اعتبار کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین, بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے. اللہ اکبر. تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ فرق یہ ہے کہ پہلے جب یوسف علیہ السلام کو بھیجا تھا تو یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا, لیکن یہاں پہ اب سینٹنس فرق ہے کہ بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جملہ پڑھنا چاہیے دنیا میں بھی, اگر آپ کو کسی چیز کے کھو جانے یا ضائع ہو جانے کا ڈر ہو تو اس طرح اس چیز کو بھی, ہر چیز کو بلکہ اللہ کی حفاظت میں دینا چاہیے. جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا. کہنے لگے اے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے, دیکھیے وہ بادشاہ کتنا زیادہ احسان کرنے والا ہے, دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے, ہم اپنے خاندان کو رسد لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کا پیمانہ زیادہ لائیں گے, یعنی کہ
फी ऊंट हमको मिलता था ना, तो बिन्यामीन साथ जाएगा तो एक ऊंट ज्यादा हम पैमाना लेके आएंगे। ये नाप तो बहुत ही आसान है। याकूब ने कहा, मैं तो उसे हरगिज हरगिज तुम्हारे साथ ना भेजूंगा, जब तक कि तुम अल्लाह को बीच में रख कर मुझे कोलो करार ना दे दो कि तुम उसे मेरे पास पहुंचा दोगे, सिवाय इस एक सूरत के कि तुम सब गिरफ्तार कर लिए जाओ। जब उन्होंने पक्का कोलो करार दे दिया तो उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं अल्लाह इस पर निगहबान है। आया 67 है, और याकूब ने कहा, ए मेरे बच्चों, तुम सब एक दरवाजे से ना जाना, बल्कि कई जुदा जुदा दरवाजों में से दाखिल होना। तो ये हिदायत की थी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि उनके बेटे कदो कामत के लिहाज से, शक्लो सूरत के लिहाज से बहुत मुमताज थे, खूबसूरत थे। तो जब इकट्ठे एक जगह से गुजरेंगे तो अमूमन उन्हें लोग ताज्जुब या हसद की नजर से देखते हैं, और यहाँ से फिर नजर लगने का वो बायस बनती है। चुनाचे उन्हें नजर से बचाने के लिए बतौर तदबीर ये हुक्म दिया। नजर का लग जाना हक है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर से बचने के लिए दुआया कलमात भी अपनी उम्मत को बतलाए हैं। मसलन फरमाया, जब तुम्हें कोई अच्छी चीज लगे तो बारकल्लाह फी कहो, यानी किसी की कोई अच्छी चीज लगे तो बारकल्लाह फी कहो, उसको बरकत की दुआ दो। अपनी कोई चीज अच्छी लगे तो माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहनी चाहिए। और जिसकी नजर लग जाए, पता हो कि फलां की नजर लगी है, उसको कहा जाए कि गुस्ल करे, और उसके गुस्ल का ये पानी उस शख्स के सर और जिस्म पे डाला जाए जिसको नजर लगी हो। तो हसद के अलावा ताज्जुब से भी नजर लग जाती है। नजर नजर बद आदमी को दीवाना कर देती है, और नजर बद इंसान को और ऊंट को हांडी तक, इंसान को यानी कब्र तक, और ऊंट को हांडी तक पहुंचा देती है। तो नजर बद जो है उसका लग जाना बरहक है, ये एक तीर है। ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, कि आप अगर किसी चीज को पसंद करते हैं या कुछ, तो मतलब एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो फिर नजर की भी ये एनर्जी जो है ये ट्रांसफर होती है। नजर बद एक तीर की तरह होती है, और हर शख्स को चाहिए कि वो अपना उससे बचाव रखे, अपने आप को अपने अज़कार करे, अपनी दुआएं करे, सदकात दे, मुआवज़तैन भी पढ़े, और अपने आप को हिसार में रखे। मैं अल्लाह की तरफ से आने वाली किसी चीज को तुमसे टाल नहीं सकता, हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का चलता है। इसबाब तमाम इख्तियार करने के बावजूद उन्होंने भरोसा जो है वो अल्लाह ताला पे ही करना चाहिए। तो यही तालीम उन्होंने अपने बच्चों को भी दी। जब वो इन रास्तों से गए जिनका हुक्म उनके वालिद ने उन्हें दिया था, कुछ ना था कि अल्लाह ने जो बात मुकर्रर कर दी वो उससे उन्हें जरा भी बचा ले, मगर याकूब के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ था जिसे उसने पूरा कर लिया। बिलाशुबा वो हमारे सिखलाए हुए इल्म का आलिम था, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। अच्छा जी, ये सब जब यूसुफ के पास पहुंच गए, ठीक है। वलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अखाहु क़ाला इन्नी अना अखूका फला तबतइस बिमा कानू यामलून। ये सब जब यूसुफ के पास पहुंच गए तो उसने अपने भाई को अपने पास बिठा लिया और कहा कि मैं तेरा भाई यूसुफ हूँ, बस ये जो कुछ करते रहे इसका कुछ रंज ना कर। तो ये होता है माफ करना। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो जुमला बहुत अहम है, फला तब इस बिमा कानू यामल, के गम या खौफ ना करो जो पास में हो चुका। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, सॉरी गारे सोर में थे, तो उस वक्त भी उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक को क्या कहा था कि ला तहज़न। अक्सर जगहों मतलब गम ना करो। अक्सर जगहों पे दूसरे पैगंबरों की भी आप दुआओं में आप ये देखते हैं कि खौफ ना करें, गम ना करें। हमारा क्या हाल होता है कि हम कि कोई अगर मुश्किल वक्त में है या मुश्किल घड़ी में है
تو اس کے پاس جا کے اس کو مطلب حوصلہ اور تسلی دینے کے بجائے ہم سم ٹائم دیتے ہیں، واقعی مختلف لوگوں کا رویہ مختلف ہوتا ہے، لیکن اکثر یہ لوگ ہوتا ہے کہ ان کو جا کے اور بھی ڈاؤن کر دیتے ہیں، مطلب اس غم سے نکالنے کے بجائے، حوصلہ تسلی دینے کے بجائے ان کو اس طرح محسوس کراتے ہیں کہ ہاں واقعی ہی آپ تو بہت ہی مظلوم ہیں۔ تو کتنے سالوں کے بعد ظاہر ہے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا، انہیں بھائیوں نے بنیامین کو کتنا تنگ کیا ہوگا۔ تو یہاں پہ ظاہر ہے دونوں بھائی ملے آپس میں، تو بنیامین نے ظاہر بتایا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، ان لوگوں نے، کہ آپ کو تو کنویں میں پھینک دیا تو پیچھے بخشا مجھے بھی نہیں۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ رنج نہیں کریں، آپ خوف نہیں کریں۔ تو یہ ہے کہ معاف کر دیں ان کو، جو ہو گیا اس کو جانے دیں۔ تو معاف کرنے سے ظاہر ہے آپ کا مستقبل خوبصورت ہو جاتا ہے، دلوں سے جو گرجز ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور زندگی آسان اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں قرآن انسان کی سوچ کو بدلتا ہے کہ کتنے زیادہ مطلب پازیٹیو رویہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ تو پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ پانی پینے کا پیالہ سونا یا چاندی کا تھا، اور پانی پینے کے علاوہ غلہ ناپنے کے یہ کام بھی آتا تھا، یعنی اسی پیالے سے یہ غلہ بھی ناپتے تھے، اور چپکے سے اس کو بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ تو جب وہ جانے لگے تو پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو تم چور ہو، پیچھے سے یعنی ان کو آواز دی، قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، انہوں نے ان کی طرف منہ پھر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے، کیونکہ اس دفعہ تو واقعی ان کو علم نہیں تھا۔ جواب دیا کہ شاہی پیمانہ گم ہے، جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، انہوں نے کہا اچھا چور کی کیا سزا ہے، اب ان سے پوچھ رہے ہیں اگر تم جھوٹے ہوئے، کہ اگر تمہارے سامان میں سے واقعی نکل آیا وہ پیالہ تو تمہارے ملک میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس میں چور کی سزا کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، کہ آپ اسی کو مطلب سزا دیں گے، اسی کو رکھ لیں گے، یعنی کہ چور کو کچھ عرصے تک اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا ہے جس کی اس نے چوری کی ہے۔ ہم تو ایسے ظالم کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ تو یہ قول بھی برادران یوسف ہی کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں، مختلف اس میں رائے ہیں۔ پس یوسف نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی، اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے اینڈ پہ بنیامین کی تلاشی لی گئی، پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو پہلے ان کی تلاشی لی تاکہ ان کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ ہم نے یوسف کے لیے اس طرح یہ تدبیر کی، اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو تو نہ لے سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو، ہم جس کو چاہے درجے بلند کر دیں، ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے، سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ جو اس وقت مصر کا جو قانون تھا اس کے مطابق تو یوسف علیہ السلام بنیامین کو نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے پہلے ہی بھائیوں سے پوچھ لیا تھا۔ تو اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے، تو استغفار۔ اب یہ دیکھیں کوئی موقع بھی ہاتھ سے خالی انہوں نے نہیں جانے دیا، اور کس کو وہ کہہ رہے ہیں، اور سبحان اللہ دل میں جو حسد ہوتا ہے نا، دیکھیں کتنے سال گزر جانے کے بعد
یوسف علیہ السلام نہ ان کے درمیان رہ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن جو نفرت ہے ان کے دل میں یوسف علیہ السلام کے لیے وہ ابھی بھی موجود ہے۔ اچھا، یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا، دیکھیں کس طرح برداشت کیا اور ان کے سامنے بالکل نہ ظاہر کیا، کہا تم بدتر جگہ میں ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ ان کے یہ احکامات ہیں کہ جب ایمان زیادہ ہوتا ہے تو برداشت بھی زیادہ ہوتی ہے، تو جو اللہ کو زیادہ جانتا ہے وہ برداشت بھی زیادہ ہی کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے عزیز مصر، اس کے والد بڑی عمر کے بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفیس ہیں۔ سبحان اللہ۔ انا نراک من المحسنین، جیل کے ساتھیوں نے بھی یہی کہا اور اب بھائی بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ محسن ہر جگہ محسن ہی ہوتا ہے، یہ ایک پرماننٹ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جب دل چاہے تو مطلب احسان کر لیں، جب دل چاہے نہ احسان کریں۔ یوسف علیہ السلام جدھر بھی گئے ادھر ہی ان کو محسن کا ہی لقب ملا۔ تو یوسف نے کہا ہم نے جس چیز کے پاس اپنی چیز پائی ہے، یعنی جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے، اب ان کو پتا چل گیا ادھر دال گلنے والی نہیں ہے، تو وہ پھر علیحدہ سے بیٹھ کے مطلب آپس میں وہ ان کو بنیامین کو چھوڑ کے جانا ان کے لیے نہایت کٹھن مرحلہ تھا، کیونکہ اب تو وہ باپ کو منہ دکھانے کے بالکل ہی لائق نہیں، تو وہ مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قرار لیا تھا اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو، بس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دے دیں، یا اللہ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی کہ میرے اندر اتنی سخت اور ہمت نہیں۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ میں نہیں جاؤں گا، تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت کر لیں جہاں ہم تھے اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے تھے، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ اب ان کو اپنی سچائی کا بہت زیادہ یقین دلانا پڑ رہا تھا۔ واپس آتے ہیں گھر تو یعقوب علیہ السلام نے کہا قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، پس اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے اور وہ ہی علم اور حکمت والا ہے۔ صبر جمیل، ایسا صبر جس میں کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ اب یعقوب علیہ السلام حقیقت حال سے بے خبر تھے، ان کو کوئی وحی نہیں آئی تھی کچھ بھی، تو یہاں پہ اب یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کا ذرا چیک کریں کہ 3 بیٹے اب غائب ہو گئے، یوسف علیہ السلام بھی گئے، بنیامین علیہ السلام گئے، اور تیسرا وہ بیٹا جو واپس ہی نہیں آیا وہ بھی ادھر ہی رہ گیا۔ 3 جوان بیٹے ان کے چلے گئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کتنا زیادہ فصبر جمیل، ہر جگہ انہوں نے صبر ہی کیا۔ پھر انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ جب دیکھیں مصیبت بالکل عروج پہ پہنچ جاتی ہے نا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں سے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیتے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پہ آنسو بہا رہے تھے. تو عبد الرحمن نے پوچھا کہ آپ بھی روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک رحمت ہے، مطلب آنسو ایک نرم دلی کا مطلب کی وجہ سے آتے ہیں، یہ ایک رحمت ہے، لیکن یہ ہے کہ رونا پیٹنا اس طرح اور چیخنا چلانا وہ منع ہے. بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد میں ہی لگے رہیں گے. مطلب انہوں نے تو سوچا تھا کہ وہ چلا جائے گا، وہ نکل جائے گا اس گھر سے تو باپ ہمارا اس کو بھول جائے گا، لیکن ابھی تک وہ اس کو نہیں بھولا، یہاں تک کہ گھل جائے یا ختم ہو جائے. تو کیا کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعلم من اللہ ما لا تعلمون. انہوں نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو کہ تم نہیں جانتے. یعنی کہ اس سے مراد یا تو وہ خواب ہے جس کی بابت ان کو یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھی تھی کہ اس کی تعبیر ضرور سامنے آئے گی اور وہ یوسف کو سجدہ کریں گے، یا ان کو یہ یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ موجود ہیں اور اس سے زندگی میں ان کی ضرور ملاقات ہوگی. تو یعنی کہ وہ مایوس نہیں تھے. میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں مجھے معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں. 3 بیٹے چلے گئے لیکن مایوس وہ بالکل بھی مایوس نہیں تھے. تو حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات نماز میں یہ صورت اور ان آیات پہ وہ اتنا روتے کہ 3-4 صفوں تک ان کی آواز جاتی تھی. 87 آیا ہے میرے پیارے بچوں تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو. یعنی کہ اسی پورے یقین کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کہ کافر ہیں. یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے نا امید ہوں. پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچ بھائی سے خیرات مانگ رہے ہیں، وقت دیکھیں بدلتے دیر نہیں لگتی. کہ یوسف علیہ السلام حق کے راستے پہ ڈٹے رہے، حق کے راستے پہ وہ چلتے رہے، صبر اور احسان کا معاملہ انہوں نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا. تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح ان کے حالات پھیر دیے اور بھائی ان کے ظاہر ہے اسی ڈگر پہ چلتے رہے جیسے جو معاملات انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیے تھے وہ دیکھیں خیرات مانگنے پہ مجبور ہو گئے. اب یوسف علیہ السلام کے لیے کتنا کٹھن مرحلہ وہ ہوگا کہ بھائی میرے بھائی مجھ سے خیرات مانگ رہے ہیں. یہاں پہ اب دیکھیں کہ یوسف نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ دیکھیں کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے مطلب کیوں کیا اور الزامات اور اتنی تکلیف مطلب تم نے دی یوسف کو سب سے پہلے اور پھر اس کے بھائی کو، لیکن انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اپنی مطلب تم نادان تھے. باپ نے بھی کہا کہ شیطان جو ہے یعقوب علیہ السلام جب بات کرتے ہیں بچوں کو تو ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ شیطان جو ہے یہ شیطانی ساری چال ہوتی ہے کہ شیطان تمہارے بھائیوں کو تمہارے دل میں مطلب اس طرح حسد نہ ڈال دے. اور لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیشہ نرمی اختیار کرنی چاہیے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ اگلے کو دینا چاہیے. تو آگے ہے کہ انہوں نے کہا واقعی تو یوسف ہے. ظاہر ہے جس کے نام سے جس کے منہ سے وہ بات نکل رہی ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اور تو یوسف کو ادھر وہاں پہ کوئی نہیں مصر میں جانتا تھا اور کسی کو پتا بھی نہیں تھا. تو ان کو پتا چل گیا کہ ہاں یہ واقعی یوسف ہے. جواب دیا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا. بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے، صرف میں ہی نہیں
بلکہ جو انسان پرہیزگاری کرے اور صبر کرے تو اللہ کسی نیکوکار کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. تو کامیابی کی کنجی تقوی اور صبر. یوسف علیہ السلام کی 3 بڑی کوالٹیز کا یہاں پہ ذکر ہے، تقوی، صبر اور احسان. من یتقی تقوی و یصبر اور صبر، اینڈ محسنین یعنی کہ احسان کرنے والا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اب مان گئے یہاں پہ، اللہ نے تجھے ہم پر برتری دی، واقعی تم مطلب اس قابل ہو. یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے. جواب دیا آج تم پہ کوئی ملامت نہیں. قال لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے بعد تثریب ہوتا ہے کہ آج کے بعد میں اس بات کو دہراؤں گا بھی نہیں. سبحان اللہ. تو یوسف علیہ السلام نے بھی پیغمبرانہ عفو اور درگزر سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ جو ہوا سو ہوا، آج تمہیں کوئی سرزنش اور کوئی ملامت نہیں کی جائے گی. یہ اور کس نے کہا تھا؟ یہ تثریب کا ورڈ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے کفار اور سرداران قریش کو، جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور آپ کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچاتے تھے، یہی الفاظ ارشاد فرما کے ان کو بھی معاف کیا تھا. اور یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ ان کے بھائی واقعی یوسف علیہ السلام کے خون کے پیاسے، کیا انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کو ٹھکانے وہ لگا چکے تھے. تو آج تم پہ کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے. کہ معاف کرنا انبیاء کی صفات میں سے ہے. حدیث ہے کہ درگزر کیا کرو، اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا. میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پہ ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں، اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ. تو قصے کا آغاز کہاں سے ہوا تھا جی؟ قمیص سے. تو قمیص پہ انہوں نے خون لگا کے باپ کو دکھائی کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا. درمیان میں وہی قمیص جو ہے وہ سے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی. اب یہی قمیص جو ان کے والد کی آنکھوں کی بینائی لٹانے کا باعث بنے گی. تو یہاں دیکھتے ہیں کہ میرے پاس لے آؤ میرے والد کو. تو قمیص کے چہرے پر پڑنے سے آنکھوں کی بینائی کا بحال ہونا معجزے اور کرامت کے طور پر تھا. جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا قرار نہ دو. تو ادھر سے قافلہ قمیص لے کے روانہ ہوا، اور ادھر یعقوب علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اعجاز کے طور پہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی. تو یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب جیسا اللہ چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام اتنے قریب کنویں میں پڑے ہوئے تھے، مطلب گھر سے اتنا دور نہیں تھے، اس وقت ان کو خوشبو ان کی نہیں آئی. لیکن اب مصر سے ابھی قافلہ روانہ ہوا ہے تو ان کو خوشبو آنے لگی. وہ کہنے لگے، بیٹے کہتے ہیں واللہ آپ اس پرانے خبت میں مبتلا ہے. جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈال دیا، اس وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے. کہا کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو کہ تم نہیں جانتے، کہ میرے پاس جو علم کا ذریعہ ہے وہ وہی ہے جو کہ تمہارے پاس نہیں ہے. اچھا جی. قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے. اب کوئی چارہ نہیں تھا، ان کو سب پتہ چل گیا تھا، سارا قصہ کھل کے سامنے آ گیا تھا. بے شک ہم قصوروار ہیں. تو توبہ کے لیے پہلے اپنی غلطی کا ماننا ضروری ہے. تو کہا اچھا میں جلدی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام دونوں نے، یہ دونوں پیغمبر تھے، دونوں نے اپنے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی، یعنی عزت و احترام کے ساتھ انہیں اپنے پاس جگہ دی اور ان کا خوب اکرام کیا، اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے
تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ۔ اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے، یعنی کہ ادب اور تعظیم، بعض نے اس کا یہی ترجمہ کیا ہے کہ یوسف کے سامنے جھک گئے۔ اللہ اکبر کی یہ تعظیمی سجدہ تھا جو کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، تو اب اسلام نے شرک کے سد باب کے لیے سجدہ تعظیمی کو حرام کر دیا ہے، تو اب سجدہ تعظیمی کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ تو سبحان اللہ۔ تب کہا کہ باجی یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جیل سے نکالا۔ دیکھیں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانوں کو وہ یاد کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا، اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا۔ میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور وہ بہت علم اور حکمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے کچھ حکومت عطا فرمائی اور مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا میں اور آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر ان نیکوں میں ملا دے۔ آمین۔ یہ جی دعا ہم سب کو بھی اپنے لیے ماننی چاہیے کہ انتا ولی فی الدنیا والآخرہ، ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی اپنا ولی، اپنا سرپرست ماننا چاہیے، اور اپنے بہترین خاتمے کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اگر خاتمہ اچھا نہیں ہے نا تو پھر انسان کامیاب نہیں ہے۔ تو ہمیشہ اچھی صحت، اچھی صحبت کی دعا مانگنی چاہیے کہ نیک لوگوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحبت عطا فرمائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، تو آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے یہ بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔ گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے، یعنی کہ پچھلے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور مطلب پیغمبروں کا راستہ اختیار کریں، لیکن پھر بھی اکثریت ایمان نہیں لاتی ہے۔ آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے، یہ تو تمام دنیا کے لیے نری نصیحت ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ آسمانوں میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ موڑے گزرے جاتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں؟ آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے فرما بردار اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ سے پہلے ہم نے بستیوں والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم نے وحی نازل فرمائی، ٹھیک ہے؟ عورت کو رسالت اور نبوت کا مقام نہیں ملا۔ کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا کچھ انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور یہ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گنہگاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔ استغفر اللہ۔ کہ نجات پانے والے جو ہیں وہ اہل ایمان ہی ہوتے ہیں، ان کے قصے میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے
اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. جس سورۃ الرعد مدنی سورہ ہے، اس میں 43 آیات ہیں، اس میں 6 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. الف لام میم را، 29 قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں وہ یہ حروف مقطعات سے آغاز ان کا ہوتا ہے. اچھا جی، یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم انہیں دیکھ رہے ہو. پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے. اس نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے. ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے. وہی کام کی تدبیر کرتا ہے. وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ تم اپنی رب کی ملاقات کا یقین کر لو. سبحان اللہ. یعنی کہ یہ جو بات کی گئی ہے سورج اور چاند کی، یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ چلتے رہیں گے. سبحان اللہ. یہ بھی کیسی کریشن ہے، کبھی تھکتی نہیں، کبھی رکتی نہیں، ان کی بیٹری بھی نہیں کبھی ختم ہوتی. تو کیا ہی ماشاء اللہ یہ امیزنگ یہ کریشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو یہ ہے کہ نمایاں یہ نشانیاں ہیں سورج اور چاند جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے. اس نے زمین کو پھیلا کر بچھا دی ہے اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی ہیں اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دورے دورے پیدا کر دیے ہیں. وہ رات کو دن میں چھپاتا ہے. یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں، اگر کوئی پیغمبر نہ بھی آئے تو یہ جو کائنات کی اتنی ساری نشانیاں موجود ہیں، اگر ان پہ ہی ہم غور و فکر کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت انسان کو نصیب ہو جاتی ہے. اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں اور شاخدار، اور بعض ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں. سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں، پھر بھی ہم ایک کو دوسروں پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں. سبحان اللہ جی. یہاں پہ یہ کہ زمین بھی ایک، پانی بھی ایک، لیکن اس میں سے پھل غلہ مختلف قسم کے ذائقے شکلیں، مطلب ہر لحاظ سے. اور اگر ایک ہی قسم کے پھل ہیں تو وہ بھی اپنے ذائقوں کے اعتبار سے مختلف ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی میں کہتی ہوں بہت ہی بڑی یہ نشانی. ایک ہی باغ ہوتا ہے اور اس باغ میں کچھ پھول ہیں کچھ پھل ہیں. دیکھیں سبحان اللہ، مطلب ایک ہی پانی سے ایک ہی زمین سے کیا کیا کرشمے سبحان اللہ نکلتے ہیں. اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یہی ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور وہ تجھ سے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے. دیکھیں جی، امید کو غالب رکھنا چاہیے، ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. ہر وقت برا دیکھیں نیگیٹو تھنکنگ جو ہے، کچھ لوگ آپ بات بھی کرتے ہوں گے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بات کا نیگیٹو پہلو ہمیشہ وہ سامنے رکھتے ہیں، پازیٹیوٹی نہیں لے کے آتے. تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جیسا گمان رکھو گے مجھ سے میں اس گمان کے مطابق ہی ہوں گا. ہمیشہ انسان کو پازیٹیو سوچنا چاہیے. کہ یہاں پہ وہ دیکھیں کہ کیا ہے کہ راحت سے پہلے وہ سزا مانگ رہے ہیں. یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں، اور بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بے جا ظلم پر بھی. اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا ہے، یعنی وہ دونوں یہ کام کر سکتا ہے.
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گی، بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ مادہ اپنے شکم میں جو بھی رکھتی ہے اللہ اسے بخوبی جانتا ہے، سبحان اللہ۔ اور رحم جو کچھ کم کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے، سبحان اللہ۔ کہ زندگی کتنی ہے، کس کو کتنا رزق ملے گا، سارا حساب کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ اب یہاں پہ دو مختلف چیزوں کو مطلب کمپیریزن یہاں پہ کیا جائے گا، یعنی دیکھیں رحم جو کم کرتے ہیں اور زیادہ، اب آگے ظاہر اور پوشیدہ، مطلب دو مختلف چیزوں کا ذکر کیا جائے گا۔ عالم الغیبی والشہادت الکبیر المتعال، ظاہر اور پوشیدہ کا وہ عالم ہے سب سے بڑا اور بلند و بالا، تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کے کہنا یا باواز بلند، اب پھر کمپیریزن آ گیا، اور جو رات کو چھپا ہوا ہو دن میں چل رہا ہو سب اللہ پہ یکساں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہے، ٹھیک ہے، فرشتے جو اللہ کے حکم سے نگہبانی، اس کی نگہبانی کرتی ہے۔ دیکھیں جی ہمارے ساتھ ایٹ اے ٹائم پتہ نہیں کتنے فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، کرامن کاتبین تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، اسی طرح جس طرح ہر انسان کا ایک شیطان ہوتا ہے، ایک قرین بھی، فرشتہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، ہر کام ہر حفاظت کے لیے انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ تو اگر فرشتے ہمارے ساتھ ہماری حفاظت نہ کریں تو جن ہمیں اچک کے لے جائیں، تو کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اس کو نہ بدلیں، ٹھیک ہے، یعنی گناہوں کو نہ چھوڑیں، توبہ کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ جب کسی قوم کے ساتھ سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی اور ان کا کارساز بھی نہیں ہے۔ والذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَةِ، گرج اس کی تسبیح اور تعریف کرتی ہے، ٹھیک ہے، جب بجلی چمک رہی ہوتی ہے نا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے، اور فرشتے بھی، ٹھیک ہے، اس کے خوف سے۔ تو جب آسمان پہ بجلیاں چمکتی ہیں نا تو اس وقت انسان کو باہر وغیرہ نہیں بلکہ آرام سے بیٹھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرنی چاہیے۔ وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر وہ ڈال دیتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے بجلیوں سے اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں اور اللہ سخت قوت والا ہے، اس کو پکارنا حق ہے۔ جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ اس کے پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں نہیں پہنچنے والا۔ ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں سے ہے، یعنی جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی دونوں ہتھیلیاں پھیلائے، دعا کے لیے بھی ہم دونوں ہتھیلیاں ہی پھیلاتے ہیں، اور پانی دور ہو اور اس کو کہے کہ تم چل کے میرے پاس آ کے میرے منہ میں ڈال جاؤ، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو حق یہ صرف اللہ کا ہی حق ہے کہ اسی سے مانگا جائے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام۔ آیت سجدہ ہے یہاں پہ جی، آپ بھی سجدہ کر لیجئے، میں بھی سجدہ کر لیتی ہوں۔
جی تو یہ آیت سجدہ تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا بیان ہے کہ ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے اور ہر چیز اس کے ماتحت اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، چاہے مومنوں کی طرح خوشی سے کرے یا مشرکوں کی طرح ناخوشی سے کرے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر سورہ نحل میں بھی یہی کہا گیا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے ان کے سائے دائیں اور بائیں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں۔ تو آپ پوچھئے کہ آسمان و زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ۔ کہہ دیجئے کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور بینا پھر کمپیریزن ہے، برابر ہو سکتا ہے، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جنہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہو، کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے کہ ان کو شک پڑ گیا ہے کہ مطلب یہ اللہ نے پیدا کیا یا انہوں نے پیدا کیا ہے؟ کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے۔ اس نے آسمان سے پانی برسایا، یعنی وہی اتاری، پھر اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ چلے انشاءاللہ میں ایک ہی دفعہ سارا بیان کرتی ہوں۔ پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا ساز و سامان کے لیے اسی طرح کے جھاگ ہیں۔ اسی طرح اللہ حق کو باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو یہاں پہ جھاگ جو ہے وہ کفر، مطلب اس سے مراد ہے کہ کوئی بھی یعنی سونا ہے، چاندی ہے، اس کو جب تپایا جاتا ہے یا پانی میں اس کو جو ابالا جاتا ہے صاف کرنے کے لیے تو اوپر جھاگ آتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بھی مثال جو ہے یہ کفار کے ساتھ دی گئی ہے کہ وہ جھاگ کی طرح اڑ جانے والے اور ختم ہو جانے والے ہیں، اور یا یہ کہ وہ بالکل ہی ضائع اور وہ فالتو چیز ہیں۔ تو یہ یہاں پہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جھاگ وہ میل کچیل ہے، ٹھیک ہے، جو دھاتوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو اصل چیز جو باقی رہ جاتی ہے وہ اللہ کا دین جو ہے، وہ سونا چاندی جو ہے وہ نیچے ہی رہ جاتا ہے، دین باقی رہ جاتا ہے، لیکن گند اور میل کچیل جو ہے وہ اوپر آ جاتی ہے۔ تو انسان بھی آزمائشوں کی بھٹیوں میں جو گزرنے کے بعد اسی طرح انسان بھی پھر خالص ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پانی جو ہے وہ اس سے زندگی ہے، زندگی کی علامت ہے پانی، اور اسی طرح روح جو ہے علم وحی جو ہے اس کو بھی روح کے لیے مطلب وہ بھی پانی ہے، اسی سے زندگی ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ اصل جو ہے وہ کامیابی اللہ تعالیٰ یہی مثال دے رہے ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہے اور گند بلا جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی ان کے لیے بھلائی ہے، ٹھیک ہے، اور جن لوگوں نے اس کے حکم برداری نہ کی، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہوتا اور اس کے ساتھ ویسا اور بھی ہوتا تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں، پھر بھی کہاں چھٹکارا ان کو ملے گا۔ یہی ہے جن کے لیے برا حساب ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو باستغفار سوء الحساب، یہ جو سوء الحساب ہے نا، یہ ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن جب ہوگی نا، اللہ معاف کرے، جس کا حساب لے لیا گیا نا وہ مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ دے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب، کیا وہ ایک شخص جو علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے؟
जो अंधा हो नसीहत तो वही कबूल करते हैं जो कि अक्लमंद है। अक्लमंद कौन है जी? जो कि अल्लाह सुब्हान व ताला के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, अपना वादा जो इस दुनिया में हम करके आए हैं अहद अलस्त उसको याद रखते हैं, रिश्तों को जोड़ते हैं, रब से डरते हैं, सिला रहमी करते हैं। तो और आगे क्या क्या वो काम करते हैं, जो अल्लाह के अहद पैमां को पूरा करते हैं, कोलो करार को नहीं तोड़ते, और अल्लाह ने जिन चीजों को जोड़ने का हुक्म दिया है वो उसे जोड़ते हैं, और वो अपने परवरदिगार से डरते हैं और हिसाब की सख्ती का अंदेशा करते हैं। तो यहाँ पे जो लोग अक्लमंद हैं उनकी ये सिफात सारी बयान कर दी गई है। तो हमने भी अपने अंदर ये देखना है कि वाकई क्या हम में भी ये सिफात पाई जाती है। इसी तरह जो जोड़ने का हुक्म यानी रिश्तेदारों के साथ बना के रखना जो सबसे मुश्किल तरीन काम है, सिला रहमी करना सबसे मुश्किल तरीन काम है। तो लेकिन ये करना क्यों है हमने? क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। ठीक है, यही कहा जाता है जी हम किसी का लेके नहीं खाते, हमें किसी की जरूरत नहीं, हम अपने पाँव पे खड़े हैं। तो वाकई चले अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन रिश्तों को निभाना, तो खास तौर पे रहम के रिश्तों को निभाना, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। वल्लज़ीना सबरू इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन व यदरऊन बिलहसनतिस्सय्यिअत उलाइका लहुम उक़बद्दार। और वो अपने रब की रजामंदी की तलब के लिए सब्र करते हैं। सब्र क्यों करते हैं? ताकि रब की रजा हासिल हो, और नमाजों को बराबर कायम करते हैं, तमाम खुशू और खुजू और फराइज हर बात का ध्यान रखते हुए, और जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है सुभान अल्लाह उससे छुपे और खुले वो खर्च करते हैं, कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, हर हाल में वो खर्च करते हैं। जी देखे, कमो बेश हर रोज खर्च करने की बात है, कहीं पे भी अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म नहीं दिया, खर्च करने का ही हुक्म दिया है। तो काइंडली आप लोगों से हर रोज मैं ये इल्तिजा करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नेकियों को मतलब कि लूट सेल वाला महीना भी शुरू हो चुका है। आप लोगों से यही गुजारिश है कि खुदारा आप प्लीज जो अकाउंट नंबर दिए गए हैं उनमें डोनेट करें खुले दिल से, जहां जहां, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि हमें ही दें, लेकिन ये हमारा एक माशाल्लाह एक ग्रुप है, हम अल्लाह के नाम पे हम पढ़ रहे हैं, तो ये एक प्रैक्टिकली भी हमारे पास मौका है कि हम सदकात को इकट्ठा करें, जहां भी आपको मौका मिलता है आप खर्च करें, लेकिन जो हम एज अ ग्रुप जो कलेक्शन कर रहे हैं उसमें भी प्लीज अपना हिस्सा जरूर डालें, और बुराई को भलाई से टालते हैं, वह यदरऊना बिल हसनति सय्यिआ, उन्हीं के लिए आकबत का घर है। तो ये बहुत ही अहम क्वालिटी यहाँ पे बयान की गई है कि बुराई को भलाई से वो टालते हैं, तो उनके के लिए क्या है, हमेशा रहने के बागात हैं जहां वो खुद जाएंगे, और उनके बाप दादाओं और बीवियों और औलादों में से भी जो साले होंगे, ये नहीं कि मतलब किसी को की रिश्तेदारी किसी को फायदा देगी, उन सब में से जो के साले होंगे, ठीक है, तो उनके पास फरिश्ते हर हर दरवाजे से आएंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार, कहेंगे तुम पे सलामती हो सब्र के बदले, क्या ही अच्छा बदला है इस दारे आखिरत का। और जो अल्लाह के अहद को इसकी मजबूती के बाद तोड़ देते हैं, और जिन चीजों को जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उन्हें वो तोड़ते हैं, यानी कि ना अल्लाह का हक अदा करते हैं ना बंदों का, और जमीन में फसाद फैलाते हैं, उनके लिए लानते हैं और उनके लिए बुरा घर है। अल्लाह जिसको रोजी चाहता है, जिसकी चाहता है बढ़ा देता है, और तंग करता है, ये तो दुनिया की जिंदगी में मस्त हो गए, हालांकि दुनिया आखिरत के मुकाबले में नहायत हकीर पूंजी है। हदीस में आता है कि दुनिया की हैसियत आखिरत के मुकाबले में इस तरह है, जैसे कोई शख्स अपनी उंगली समंदर में डालकर निकाले तो देखे कि समंदर के पानी के मुकाबले में उसकी उंगली पे कितना पानी आया, वो जो पानी लगा होता है वो तो बस गीला ही महसूस होता है और तो कुछ भी नहीं। काफिर कहते हैं कि इस पर कोई निशानी मौजज़ा क्यों नाजिल नहीं किया गया? जवाब दे दीजिए कि जिसे अल्लाह गुमराह करना चाहे
کر دیتا ہے اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو تسلی ملتی ہے۔ تو راحت پانے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے نا وہ قرآن ہے۔ آپ کے ذکر کا سب سے، ٹھیک ہے ہر وقت انسان بیٹھ کے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ یہ آزما کے دیکھ لیں، آپ وضو کریں، نفل ادا کریں، قرآن پاک کھول لیں، پڑھتے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی آیت ضرور آپ کے دل کو تسلی یا اطمینان، وہ کہا ہے نا کہ تطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ تو قرآن سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہو سکتا ہے، اور نماز تو ہے ہی، پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور یہ ساتھ میں نا نصیحت بھی ہے۔ قرآن جو ذکر ہے نا وہ صرف ذکر ہی، تسبیحات ہی اس سے مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد نصیحت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے، یعنی اللہ کی نصیحت سے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی، دونوں باتیں، تسبیحات بھی اور اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو پڑھ کے اس سے عمل کرنا، یہ بھی سارا اس میں شامل ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو تسلی ملتی ہے۔ تو جو ذکر کرنے والا دل اور نہ کرنے والا دل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بہت ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مطلب نسخہ، ایک اگر دلوں میں اطمینان نہیں، تسکین نہیں، سکون نہیں، ہر وقت اگر دل پریشان رہتے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوائی میڈیکیشن دے دی ہے کہ یہ کر کے دیکھو، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ یہ وہ جو لوگ ایمان لائے سب سے پہلے، اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے، نمبر 2، ان کے لیے پھر خوشحالی ہے، ٹھیک ہے، اور بہترین ٹھکانہ ہے کہ صرف ذکر ہی نہیں بلکہ نیک عمل بھی ساتھ میں ہی کرنے ہیں۔ توبہ، ٹھیک ہے جی، توبہ جو ہے یہ اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ ایک یعنی درخت بھی ہے جس کی مسافت جنت میں ایک درخت ہے، اور اس کے ساتھ مطلب جس کے نیچے 100 سال تک مطلب ٹریولنگ کی جا سکتی ہے، اور اس کے دوسرے معنی جو ہیں یہ خیر، حسنہ، کرامت، رش، جنت میں مخصوص درخت جو میں نے بتایا، یا مخصوص مقام، مفہوم سب کا ایک ہی ہے، یعنی جنت میں اچھا مقام اور نعمتیں اور لذتیں، یہ کن کے لیے ہیں؟ اور یہ ساتھ میں توبہ بھی ہے یعنی خوشحالی بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی مزید بہترین ٹھکانہ بھی ہے۔ تو یہ انہی لوگوں کے لیے ہیں جو کہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور اس اوپر جو بتا دیا گیا کہ ذکر کرتے رہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وہی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اس کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔ اگر بالفرض قرآن کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے، یعنی کہ معجزے مانگتے ہیں نا، تو اتنے بڑے بڑے اگر معجزات دے بھی دیے جاتے، یا زمین کی بڑی بڑی مسافتیں قطع کی جاتی، یا مردوں سے بھی بات کروائی جاتی، پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا۔ جن کے دل سخت ہوتے ہیں نا، جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، وہ پھر ایمان نہیں لاتے۔ بات یہ ہے کہ یہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمی نہیں کہ اگر اللہ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ کفار کو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی، یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی، تا وقت یہ کہ وعدہ الہی آ پہنچے۔ یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا، اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا تھا، پس میرا عذاب کیسا رہا۔ آیا وہ اللہ جو کہ نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی، اس کے کیے ہوئے اعمال پر انہیں چھوڑ دے گا؟ ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں، کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو۔ کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری اوپری باتیں بنا رہے ہو؟ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں،
اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اچھا جی، آیا 35 ہے، اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے، ٹھیک ہے، فار ایور، سیزنل پھل نہیں ہوں گے، فار ایور پھل ہوں گے، اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام کار دوزخ ہے۔ آیا 36 ہے، والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ مراد مسلمان ہے، اور مطلب یہ کہ قرآن پاک وہ تو جو کچھ آپ پہ اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں، میں اس کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ تو جتنا ایمان ہوگا نا انسان کا اتنا ہی زیادہ اس میں پھر شوق ہوگا، اور اتنا ہی پھر اس میں اثر بھی اتنا ہی ہوگا۔ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے، اگر آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو اللہ کے سامنے آپ کا کوئی حمایتی ملے گا اور نہ ہی بچانے والا۔ ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا، ٹھیک ہے، سب بشر تھے، جتنے رسول اور نبی آئے جن کا خاندان تھا، قبیلہ تھا، بیوی بچے تھے، وہ فرشتے تھے، نہ کہ انسانی شکل میں کوئی نوری مخلوق تھے، بلکہ ان کی جنس کیا تھی، بشر میں سے تھے۔ تو یہاں پہ ہے کہ کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے، ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے، ٹھیک ہے، ایک وقت مقرر ہے، اور اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے جو ان کے اعتراضات تھے نا ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں کہ نئی نبی کتاب موجود تھی اور نئی کتاب کی کیوں ضرورت پیش آئی، اور نبی پہلے موجود تھے، نئے نبیوں کی کیوں ضرورت مطلب پیش آئی۔ تو ان کے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے، حساب تو ہمارے ذمہ ہی ہے۔ آیا 41 ہے سورہ رعد، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو سائنسی طور پہ بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ زمین جو ہے وہ گھٹ رہی ہے، یعنی اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ مسلمان زیادہ ہو رہے ہیں، اور اہل کفر کے لیے یہ زمین تنگ ہو رہی ہے، اور مطلب پانی کی سطح بڑھتی جا رہی ہے اور زمین جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ایسا ہی ہوا تھا مکہ میں، مطلب مسلمان پھر دیکھیں اسلام کا کس طرح غلبہ ہوا تھا۔ آیا نمبر 42 ہے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں، جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ کافروں کو بھی یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ عاقبت کا گھر کس لیے ہے۔ آیا 43 ہے، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ میں رسول ہوں یا میں نہیں ہوں، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اچھا جی، سورہ ابراہیم ہے آگے، یہ مکی سورہ ہے، اس میں 52 آیات ہے، 7 اس میں رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ عالی شان کتاب ہے، ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں
ان کے پروردگار سے کے حکم سے زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف۔ تو یہاں پہ کتاب کا جو مقصد ہے سب سے بڑا وہ یہ کہ مایوسیوں اور اندھیروں کو دور کرنا، اور اندھیروں کو دور کر کے روشنیوں کی طرف لے کے آنا۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ وہ اللہ کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے۔ جو آخرت کے مقابلے میں دینوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں، اپنا ہم نے ذرا جائزہ ادھر لینا ہے کہ اگر ہم واقعی ہمیں آخرت پسند ہے تو دنیا کی زندگی میں اتنا ہم نے دل کیوں لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو کہ آخرت کے مقابلے میں دینوی زندگی کو پسند کرتے ہیں کہ دنیا کو بھی ناجائز طریقے سے جو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن کا مقصد دنیا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دین کو پیچھے رکھ کے دنیا کو اوپر وہ لوگ رکھتے ہیں، اور اللہ کی راہ سے وہ روکتے ہیں، اور اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ لوگ اسلامی تعلیمات میں مین میخ نکالتے ہیں، اس کو مسخ کر کے پیش کرتے ہیں، اور اپنی غرض اور خواہشات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو تبدیل کر دینا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان کے لیے وعید آئی ہے۔ ہم نے ہر رسول کو اس کی قومی زبان ہی میں بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے، وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ لینگویج بیریئر جو ہوتا ہے نا، یہ بہت ہی بگ پرابلم ہوتی ہے سمجھنے کے لیے۔ رسول مطلب ہوتے انہی میں سے، اور لینگویج وہ کوئی اور بول رہے ہوتے، تو پھر مطلب وہ ان کی پھر یہ حجت ہونی تھی کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ہی میں تمہاری قومی زبان جو ہے نا، تاکہ تمہیں سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہو، وہی رسول تمہیں بھیجے گئے ہیں۔ یاد رکھو کہ جب ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کے بھیجا، ٹھیک ہے، آیا نمبر 5 ہے کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال، ٹھیک ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور باقی تمام پیغمبروں کو بھی، اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا، ٹھیک ہے۔ بھی ایام اللہ، یہاں پہ ورڈ آیا ہے کہ اللہ کے احسانات بھی ایام اللہ، وہ احسانات ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کیے، جن کی تفصیل ہم پہلے بھی کافی دیکھ چکے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ خاص انعامات جو تھے، ان میں ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ صبر اور شکر یہ دو بڑی خوبیاں ہیں جو ایمان کی تکمیل کے لیے انسان کی بہت زیادہ مددگار ہوتی ہیں۔ تو حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر اسے کو خوشی پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ بھی اس کے حال میں بہتر ہے۔ تو شکر جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ دینے والے کی نعمت کا اقرار کہ واقعی اس نے مجھے یہ نعمت دی ہے، اور یہ اقرار کس طرح ہوتا ہے؟ انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کہ واقعی یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے۔ تو ابن قیم کہتے ہیں کہ جو نعمت کو نہیں پہچانتا وہ اس سے جاہل ہے، مطلب وہ جاہل انسان ہے جو کہ نعمت کو نہیں پہچانتا، پھر شکر ادا نہیں کرتا۔ جو نعمت کو پہچانتا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ واقعی ہاں یہ چیز تو بہت فائدے مند ہے، وہ اس نعمت کو پہچانتا ہے۔ پہلے تو نعمت کو پہچاننا ہوتا ہے، اور اس کے بعد مطلب اس کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کو جو نعمت کو نہیں پہچانتا وہ پھر اس کے دینے والے کو بھی نہیں پہچانتا۔ نعمت دینے والے کی نعمت کو اس کی پسندیدہ جگہ پہ پھر خرچ کرنا، یہ اس کا شکر ہے۔ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے،
تو کیا کیا نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، تو پھر ان کا شکر کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت کس نے دی ہے، اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، اس کا شکر ادا کریں۔ کس طرح عملی طور پہ کیا شکر ہے کہ ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کو، اس کے بتائے ہوئے راستوں پہ ہم اس کو خرچ کریں۔ تو شکر ادا کرنا انسان کو بہت ہی پازیٹیو بنا دیتا ہے۔ اگلی آیا ہے آیا 6، جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پہ کیے۔ دیکھیں جی، بار بار یہ بتایا جا رہا ہے، ہر وقت انسان اپنے غموں کا ہی رونا نہ روتا رہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ احسانات کیے ہیں ان کو بھی انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ بہت ہی اہم نسخہ ہے جی۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ تو شکر گزاری جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت قید ہو جاتی ہے، مزید آپ کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ لازیدنکم، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کریں۔ مثال کے طور پہ اللہ نے علم دیا ہے، اس کا شکر ادا کریں، اور اس کے مطلب اس کو دوسروں کو بھی آپ اس سے فائدہ پہنچائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مزید جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ اس کا شکر ادا کریں، نماز اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق مل گئی ہے، اس کا شکر ادا کریں، لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہر حال میں شکر گزاری، ناشکری جو ہے نا وہ چاہے انسانوں کی ہو، اگر کسی انسان نے آپ کے ساتھ فیورز کی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی ناشکری تو ہے ہی۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو اس کے لیے تو پھر وعید ہے کہ کفران نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو سخت ناپسند ہے، اور اس پہ عذاب کی بھی وعید ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی اکثریت اپنے خامدوں کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ اچھا جی، اگلی آیا ہے آیا نمبر 8 ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ ان سے بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ ہماری شکر گزاری کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ انسان اللہ کی شکر گزاری کرے گا تو اس میں فائدہ اسی کا ہے، ناشکری کرے گا تو اس میں نقصان بھی اسی کا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ سارا جہان بھی اگر ناشکرا ہو جائے تو وہ اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ حدیث قدسی ہے جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور اسی طرح تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، کوئی بھی نافرمان نہ رہے، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان اور فاجر ہو، تو اس سے بھی میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر انسان اور جن سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں، پس میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانے اور بادشاہی میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی اگر سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ تو یعنی کہ فائدہ یا نقصان شکر گزاری یا ناشکری کا وہ انسان کو خود ہی مطلب اس کا فائدہ اسی پہ جاتا ہے یا نقصان بھی۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح کی اور عاد اور سمود کی اور ان کے بعد والوں کی جنہیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا
کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے۔ شک یعنی پیغمبروں کی نیت پہ وہ لوگ شک کر رہے تھے۔ آیا نمبر 10 ہے، ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ اچھا تو ہمارے سامنے کوئی دلیل پیش کرو، معجزہ مانگ لیا۔ آیا نمبر 11، ان کے پیغمبروں نے ان سے پوچھا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا دکھائیں، اور ایمانداروں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اگلی آیا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اس نے ہمیں ہماری راہیں سجائی ہیں۔ واللہ جو ایذائیں تم ہمیں دو گے ہم ان پہ صبر کریں گے۔ توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ پر ہی توکل کریں۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے خوف زدہ رہے۔ تو رب کی وعید جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ وارث آخر میں صالح بندے ہی بنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکہ سے نکال دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فاتح کی حیثیت سے کچھ سالوں کے بعد واپس آئے اور کس طرح انہوں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا، صدید۔ اچھا جی، یہاں پہ جہنمیوں کے جسم سے نچوڑا ہوا جو پانی اور پیپ اور خون تو باستغفار کہا جاتا ہے بعض حدیث میں کہ یہ صدید اتنا گرم اور کھولتا ہوا ہوگا کہ ان کے منہ کے قریب پہنچتے ہی ان کے چہرے کی کھال جلس کر گر پڑے گی اور اس کا ایک گھونٹ پیتے ہی پیاس تو لگے گی ان کی پیٹ کی آنتیں پخانے کے راستے باہر نکل آئیں گی، جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا پھر بھی اس کے گلے سے نہ اتار سکے گا، اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں ہوگا، پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ توبہ جی، استغفر اللہ۔ کافر کو ہر طرف سے موت آئے گی لیکن وہ خواہش کرے گا کہ وہ مر جائے لیکن وہ نہیں مرے گا۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل اس راکھ کے ہیں جس پر تیز آندھی والے دن ہوا چلے، جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہوں گی، یہی دور کی گمراہی ہے۔ تو کفار کی نیکیاں آخرت میں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے، یعنی روز محشر کوئی کسی سے چھپ نہ سکے گا، سب کے سب سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کمزور لوگ متکبروں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع دار تھے، مطلب تمہیں مان رہے تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو؟ مطلب ہم نے تمہاری پیروی کی ہے تو اب کیا تم ہماری اس وقت کچھ پیروی کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے
کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے. اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہیں. جو مرضی ہے عمل اب اختیار کر لیں، ہمارے لیے اب کوئی چھٹکارا نہیں ہے. اللہ اکبر. اور جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اچھا جی، اب یہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے خطبہ شیطان. جب سارے انسان جنت اور جہنم میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، لوگ سخت پریشان ہوں گے، تو اس وقت سارے جہنمیوں کو مخاطب کر کے شیطان یہ باتیں کہے گا. جلتی پہ تیل ڈالنے والی کام. اب سنیں ذرا وہ کیا کیا کہہ رہا ہے. اور جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، نوٹ کرتے ہیں ذرا باتوں کو، کہ اللہ نے تو تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کا خلاف کیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ میں نے جو بھی وعدہ کیا وہ جھوٹا تھا. ٹھیک ہے، نمبر ایک کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا. ٹھیک ہے، میرا تم پہ کوئی دباؤ تھا ہی نہیں. نمبر دو کہ میں نے تو تمہیں صرف اٹریکشن دکھائی تھی چیزوں میں، مانا تم نے خود تھا، میرا اس میں مجھے الزام مت دو. نمبر دو، ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری بات مان لی. ٹھیک ہے، بس مجھ پہ الزام نہ لگاؤ کہ آج میں نے تمہیں، مطلب ہم ہر الزام شیطان پہ لگا دیتے ہیں، تو وہ دیکھیں یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے مجھے الزام نہ لگاؤ، میں نے تمہیں دکھایا تھا، کرنے والے تم خود تھے، بلکہ تم خود ہی اپنے آپ کو ملامت کرو. ٹھیک ہے، قصور تمہارا سارا اپنا ہے. تم اگر عقل و شعور سے کام اگر تم نے لیا ہوتا تو آج تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اور کیا کہے گا، نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا. یعنی کہ نہ میں اب تمہیں اس عذاب سے نہیں نکلوا سکتا جس میں تم مبتلا ہو، اور نہ تم اس قہر و غضب سے مجھے بچا سکتے ہو جو اللہ کی طرف سے مجھے پہنچنے والا ہے. میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے ہو. مجھے اس بات سے انکار ہے میں اللہ کا شریک ہوں. اگر تم مجھے یا کسی اور کو اللہ کا شریک گردانتے رہے تو تمہاری اپنی غلطی اور نادانی ہے. جس اللہ نے ساری کائنات بنائی تھی اور اس کی تدبیر بھی وہی کرتا رہا، بھلا اس کا شریک کیوں کر کوئی ہو سکتا ہے. اچھا، اور تم اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ دیکھیں جی، اب یہ باتیں اب اس نے کہی ہیں ساری، اور سائڈ پہ ہو گیا. انتہائی زیادہ ڈرا دینے والا اور ہلا دینے والا مقام ہے کہ جس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلے جا رہے ہیں، اینڈ پہ جا کے منزل بھی کیا، آگ، ہمیشگی کی. اور اس کے بعد یہ کہ وہ اس بات کا مطلب وہ اقرار بھی نہیں کرے گا. اینڈ آف دا ڈے کہے گا تمہارا اپنا ہی اٹ واز، مطلب تمہارا اپنا ہی یہ سارا کیا دھرا ہے. تو آیا نمبر 23 ہے، سورہ ابراہیم ہے، آیا 23 ہے. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے. ادھر دیکھیں اللہ تعالی کے بارے میں بھی شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ واقعی وہ رب ہے، وہ معبود ہے، سب کچھ، اور وہ جس کو اندھا دھن فالو کیے جا رہے ہیں وہ کہاں پہ لے کے جائے گا، جہنم میں. لیکن اس کے اپوزٹ پہ جو لوگ شیطان کے راستے پہ نہیں چلتے، اپنے عقل اور شعور کا استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو راستے پہ چلتے ہیں، اس کے اپوزٹ میں اللہ تعالیٰ کے وعدے دیکھیں کہ ہمیشگی کی جنت ہے ان کے لیے اپنے رب کے حکم سے. ٹھیک ہے، اور جہاں ان کے لیے کا خیر مقدم سلام سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ آپس میں ان کو تحفہ ایک دوسرے کو جو وہ دیں گے وہ سلام ہوگا، اور فرشتے بھی ہر دروازے سے داخل ہو کر انہیں سلام دیں گے. تو سلام جو ہے یہ ہمیں
اس دنیا میں بھی سلام دعا ہے نا، سلامتی دعا ہے، تو اس دنیا میں بھی ہمیں ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو سلامتی کی مطلب سلام کرنے کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ اتنی بہترین دعا آپ کسی سے بات کرتے ہیں، اور کتنی محبت، مجھے تو اتنی محبت جب آپ اس کے ترجمے پہ غور کرتے ہیں تو اتنی محبت کا اظہار کہ آپ کسی کو مطلب محسوس کر کے کبھی آپ نے کسی کو سلام کیا ہے کہ آپ اس کو کہہ کیا رہے ہیں، یا اگر کسی نے آپ کو سلام کیا ہے تو آپ نے کبھی اس چاہت کو محسوس کیا ہے کہ یہ میرے لیے یہ انسان کیا مانگ رہا ہے، بھائی سراسر سلامتی، رحمتیں اور برکتیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ پورا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا سلام کہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان کی؟ جی آیا نمبر 24 ہے، یہ سورہ ابراہیم ہے، سپارہ نمبر 13 ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، یہ آیا ہے جی جس میں میرا نام 2 بار آتا ہے۔ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور ٹہنیاں آسمان میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو شجرہ طیبہ ہے، پاکیزہ یہ جو درخت ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کھجور کا درخت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کھجور کا درخت ہے، اور درخت سے اس کو تشبیہ کیوں دی گئی؟ کیونکہ درخت اس وقت تک درخت نہیں بنتا جب تک کہ اس میں 3 باتیں نہ ہوں، 3 چیزیں شامل ہوں: مضبوط جڑ، سیدھا ہونا والا تنا، اور بلند شاخیں۔ تو ایمان بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کے اندر تینوں یہ چیزیں نہ موجود ہو۔ مضبوط جڑ یعنی کہ دل کے اندر ایمان مضبوط، جڑیں مضبوط، آپ کے ایمان کی دل آپ کا تصدیق کر رہا ہو کہ ہاں واقعی مجھے جو جس بات پہ آمنت باللہ و ملائکتی، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس دل اس کا تصدیق کر رہا ہو۔ اور یہ کہ سیدھا ہونے والا تنا کہ زبان سے بھی آپ جو ہے وہ اس کا اقرار کریں، اور یہ ہے کہ بلند شاخیں کہ جسم سے، عمل سے، ٹھیک ہے، تو اس کا اظہار آپ کریں کہ زبان سے بھی کہیں بھی اور اپنے اعمال کو بھی اس کے مطابق ڈھال دیں۔ تو ایمان کے 3 حصے ہیں: دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، اور جوارے سے اقرار، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ درخت جو ہوتا ہے نا، وہ ایمان کا، کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اگر اس کو دیکھیں تو وہ ایور گرین ہوتا ہے، اور کھجور کے درخت کا کوئی بھی حصہ وہ فضول نہیں ہوتا، مطلب اس کے پتوں تک سے لے کے اس کے پھل تک آپ ذرا گننا شروع کریں کہ ہمیشہ اور اونچا اور بلند وہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے اور لوگوں کے رویوں سے اس کی کوئی اس کو پرواہ نہیں ہوتی، چاہے کوئی اس کے ساتھ اچھائی کرے یا برائی کرے، اس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے اور سب کے لیے وہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے یہ شجرہ طیبہ بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر موسم میں، ہر حال میں ہم ہر کسی کے لیے خیر کا ہی دروازہ اور خیر کا دروازہ بنے، اور ہمارے ہاتھوں میں بھی ہر کسی کے لیے خیر ہی ہو۔ جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا ہے اور اپنے رب کے سامنے مثالیں بیان اور اللہ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ تو ہمیں بھی جی اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے ان آیات کی مطلب پیش نظر کہ ہمارا کیا ہم بھی واقعی شجرہ طیبہ ہیں، یا آگے جو شجرہ خبیثہ آ رہا ہے اس کی مطلب اس کا کنٹراسٹ جو آ رہا ہے، اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا ہو، یعنی کہ اس کی جڑ مضبوط ہی نہیں ہوتی ہے، اس کا مطلب کوئی بھی ذرا سی تیز ہوا چلے، آندھی چلے تو یہ وہ اکھڑ جاتا ہے اور اسے کچھ ثبات ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اندرائن کا درخت اس سے مراد ہے جس کی جڑیں زمین کے اوپر ہی ہوتی ہیں،
اور ذرا سے اشارے سے اکھڑ جاتی ہیں. یعنی کافر کے اعمال بالکل بے حیثیت ہیں، نہ وہ آسمان پہ چڑھتے ہیں، نہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا درجہ پاتے ہیں. ایمان والوں کو اللہ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. تو اس کی تفسیر جو حدیث میں کچھ اس طرح آتی ہے کہ موت کے بعد قبر میں جب مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بس یہی مطلب ہے کہ اللہ کے اس فرمان کا یثبت اللہ الذین آمنوا. اور ایک اور حدیث ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے. وہ مومن کہتا ہے، جو مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جگہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ بنایا ہے. پس وہ دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے. اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو قیامت تک سبز کر دیا جاتا ہے. اور ایک مطلب یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا پیغمبر کون ہے. پس اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وہ دینی الاسلام، اور میرا دین اسلام ہے، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں قبر میں بھی استقامت عطا فرمائے اپنے دین پر، کہ ایمان والوں کو اللہ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. تو دنیا میں بھی استقامت انہی کو ملتی ہے جو کہ نیک کام کرتے ہیں. ہاں، نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی؟ یعنی اللہ نے ان کو ایمان دیا اور اس کی ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا. تو یہاں سے اس سے مراد کہا جاتا ہے تفسیر میں کہ کفار مکہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا اور جنگ بدر میں مسلمانوں سے لڑ کے اپنے لوگوں کو ہلاک بھی کروایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ رحمت العالمین، مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھیجی تو جنہوں نے اس نعمت کی قدر کی، اس کو قبول کیا، اس کا شکر ادا کیا، وہ جنتی ہو گیا، اور جنہوں نے پھر اس کا انکار کیا وہ دوزخی ہو گئے. جہنم یصلونہا وبئس القرار، یعنی دوزخ میں جس میں یہ سب جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں. آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو، تمہاری بازگشت تو آخر جہنم میں ہی ہے، جو کچھ کر لو آخری ٹھکانہ تمہارا جہنم ہے. اچھا جی، قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، اس ورڈ کو ذرا محسوس کریں. میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے. اللہ تعالیٰ اتنی محبت سے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کیا کہ کرنے کے کام کیا ہیں، نمازوں کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے. دیکھیں نماز کے فوراً بعد صدقات کی بات آ جاتی ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں. دیکھیں جی، آپ کا کوئی نہ کوئی صدقہ مطلب پوشیدہ بھی ہونا چاہیے، کچھ ظاہری بھی، ہر طرح سے جیسا موقع نہیں تو موقع تلاش کریں. آپ دیکھیں آج کل تو موقع تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اتنے لوگ مستحق ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی اور نہ محبت قائم نہ محبت کام آئے گی. تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کو بھی ادا کرنا، صدقات کو بھی ادا کرنا. تو سبحان اللہ، ہر کسی کا جو ہے وہ حضرت عائشہ، حضرت اسماء، مطلب جب یہ سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ لوگ صدقات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے.
یہ تو نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقات نہیں کرتے تھے، تو بیویوں کا اپنا علیحدہ سے، یہ نہیں کہ ہاں جی ہمارے خامد مسجد جاتے ہیں اور ادھر دے آتے ہیں اور ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، نہیں، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی طرف سے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے دل کھول کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم خرچ کریں، خاص طور پہ اس مہینے میں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلیں پھریں، اس نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں، اس نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں، اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ ہر چیز جو ہے انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، اس نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے ہی رکھا ہے، اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے نہیں گن سکتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مطلب ایک حضرت داؤد علیہ السلام کا نقل قول کیا گیا، انہوں نے کہا رب میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں، جبکہ شکر بجائے خود تیری طرف سے ایک مجھ پہ نعمت ہے، کہ شکر ادا کرنا بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد اب تو نے میرا شکر ادا کر لیا، جبکہ تو نے یہ اعتراف کر لیا کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ تو یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے غفلت کی وجہ سے انسان اپنے نفس کے ساتھ ظلم اور بے انصافی کرتا رہتا ہے، بالخصوص کافر جو بالکل ہی اللہ تعالیٰ سے غافل ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم کی یہ دعا بھی یاد ہے جب انہوں نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ کعبہ کی تعمیر سے پہلے انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ ٹھیک ہے، تو اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے، پس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بہت ہی معاف کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے۔ اب کعبہ کی تعمیر کے بعد انہوں نے یہ دعا مانگی، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے، اے ہمارے پروردگار یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں میں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کر سکیں۔ سبحان اللہ۔ اے ہمارے پروردگار تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو مانگنے کا بہترین سلیقہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے ہیں، پہلے ابراہیم علیہ السلام تعریف کر رہے ہیں، اس کے بعد دیکھیں کتنی بہترین دعائیں مانگنے کی چیزوں میں سے سب سے پہلے نمبر کے کہ نماز قائم کریں، اور اس کے بعد پھلوں کا ذکر ہے کہ پھل جو ہیں نیوٹریشن کے حساب سے ہر لحاظ سے یہ بہترین غذا ہے، کسی قسم کی ملاوٹ سے پاک۔ خیر اب تو جو ہم تک پہنچتے ہیں بہت ساری ملاوٹوں کے بعد ہی پہنچتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، دیکھیں شکر ادا کریں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ کچھ شک نہیں کہ میرا پالنہار دعاؤں کا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد میں سے بھی۔ ٹھیک ہے، تو اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مطلب دیکھیں ہمیشہ اپنی اولاد کی فکر کی، ہمیں بھی اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی۔
تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اس وقت جب کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہونا واضح نہیں ہو چکا تھا. جب ان پہ واضح ہو گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے پھر اس سے اظہار برات کر دیا کہ مشرکین کے لیے دعا کرنا جائز نہیں، چاہے وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے یعنی کہ بخش دیجیے. نا انصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں اس دن تک کے لیے مہلت دیے ہوئے ہیں جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. تو یہاں پہ قیامت کی ہولناکیاں کی وجہ سے یعنی آج کے دور میں بھی ہم یہ بہت سوالات اٹھنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں مطلب اتنے ظلم ہو رہے ہیں تو کیوں نہیں مطلب ان کو سزائیں ملتی. تو یہ وہی بات ہے کہ جو اس دنیا سے تو چلے ہی جانا ہے، جو جا رہے ہیں وہ اس دنیا سے وہ کروڑ درجے بہتر ٹھکانے پہ پہنچ رہے ہیں. لیکن جو ظالم ہوتا ہے اس کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس کو مہلت دی جاتی ہے ہمیشہ ظالم کو. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک پکڑ ہوگی، وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے یعنی روز قیامت. خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی اور ان کے دل اڑے اور گھرے ہوئے خالی ہوں گے. لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دیجئے جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے اور ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت ہی کی مہلت دیں کہ ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابع داری میں لگ جائیں. کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں ہے؟ یعنی کہ تم تو مطلب قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ کوئی حساب کتاب اور جنت اور دوزخ تو ہے ہی نہیں اور دوبارہ کیسے زندہ ہونا ہے. اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہیں جنہوں نے اپنی جانب پہ ظلم کیا؟ ہم جن گھروں میں آج رہ رہے ہیں ہم سے پہلے کون ان گھروں میں رہ رہا تھا؟ اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا؟ ہم نے تو تمہارے سمجھانے کو بہت سی مثالیں بیان کر دی تھی یعنی پچھلے نبیوں کے قصے بھی ہر بات تمہیں سمجھا دی. یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے اور ان کی چالیں ایسی نہ تھی کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں. آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا. اللہ بڑا غالب اور بڑا بدلہ لینے والا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اور سب کے سب اللہ واحد کے روبرو پیش ہوں گے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. آپ اس دن گنہگاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے وہ کھڑے ہوں گے. ان کے لباس گندک کے ہوں گے. تو بس استغفار، گندک سے نا فوراً آگ مطلب وہ جو ہی آگ کے قریب جاتی ہے نا تو آگ فوراً ہی بھڑک اٹھتی ہے. تو یہ جہنمیوں کو پہنچائے جائیں گے کہ جو ہی وہ پھر آگ جہنم کی شدت کو محسوس کریں گے تو ان کے لباس بھڑک اٹھیں گے اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی یعنی سخت ترین عذاب کی قسمیں ہیں یہ. اللہ اکبر. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت. بہت اہم بات ہے یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے. یہ گندک کے جو لباس ہیں اور یہ جو جہنم کی سزائیں ہیں یہ انسان کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ہے. بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی ہے اور تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں. تو یہ قرآن سب کے لیے ہے. قرآن فرول سب کے لیے یہ قرآن ہے اور یہ قرآن آنے کا مقصد بھی ہے کہ سارے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کی وحدانیت کو سمجھیں جانیں. اس دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی ہے اس میں قرآن پاک میں سب کچھ ہمیں
वाजे वाजे करके बता दिया गया है, और हर तरह के पहली कौमों के भी वाकयात हमें सब कुछ बता दिए गए हैं, शरीयत तमाम हमें बता दी गई है। अब ये हम पे है कि हम इससे कितना सबक हासिल करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज का सबक यहाँ पे खत्म होता है। सूरा हिजर जो है आगे मक्की सूरत है, इंशाल्लाह ताला उसका आगाज हम कल करेंगे। जी